Hallelujah. Praise God. Thank you, Jesus. So, जीजो, जैसा कि हम खुदा के पाक कलाम में से बड़ी कड़ियों के साथ चारों संडों में, चारों एतवारों में हमने खुदा की अजमत में क्रिसमस की वैल्यू, अहमियत को जाना। पहले नंबर पे हमने सीखा कि कलीसिया में क्रिसमस की अहमियत क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिसमस इन चर्च। दूसरे नंबर पे हमने सीखा यीशु मसीह की पैदाइश क्यों अहमियत के लायक है। व्हाई इज द इम्पोर्टेंट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। और तीसरे नंबर पे हमने सीखा खुदा के पाक कलाम में से यीशु मसीह की पैदाइश किस अहमियत के लायक काम के लिए हुई। हाउ द इम्पोर्टेंस वर्क फॉर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। अब आज जो हम खुदा के पाक कलाम में से सीखने वाले हैं वो है खुदा की अजमत और इज्जत में ईमान में यीशु मसीह की क्या अहमियत है, या यीशु मसीह की पैदाइश की ईमान में अहमियत क्या है। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फेथ। बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फेथ। आज अजीजो इसके लिए जो हम खुदा के पाक कलाम में से देखेंगे वो है फर्स्ट तिमोथीस, पहला तिमोथियस उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत। पहला तिमोथियस उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत। और जो सीखेंगे वो है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट इन फेथ। ईमान में यीशु मसीह की पैदाइश की क्या अहमियत है। आज बड़े थोड़े लोग हैं, मेरे ख्याल से रात जो है प्रोग्राम पे ज्यादा होंगे लोग हैं, तो ये बड़ी बात है कि एक ही इबादत संडे की कर लें। ये भी क्रिसमस के दिनों में लोगों का जो है खुदा पर एहसान ही समझा जाता है। सो हम खुदा की रहमत में उसकी इज्जत और ताजीम में पहला तिमोथियस उसके तीसरे बाब की 14वीं आयत को तिलावत करेंगे। यहाँ पर लिखा है, मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर भी ये बातें तुझे इसलिए लिखता हूँ खुदा के पाक जिंदा मोतबर कलाम पर, खासकर इस हिस्सा पढ़ने सुनने और इस पर अमल करने वालों पर खुदा की बरकत। हालेलुया। आसमानी बाप हमारे दिल तेरी बेहद शुक्रगुजारी से भर चुके आज के इस दिन के लिए, आज के इस वक्त के लिए, तेरी पाक मोहब्बत के लिए। यीशु के नाम से तूने बख्श दिया कि आज का कलाम, और तूने बख्श दिया कि अपने कामों में से तेरी हजूरी में आए और तेरे कलाम को सुने। यीशु के नाम से तेरा शुक्र हो, आमीन आमीन। अजीजो, जैसा कि खुदा के पाक कलाम में से हम देखते और हमने आयत पढ़ी, तो ये है कि बड़ा भेद, ये क्या है जी, बड़ा भेद है, ग्रेट सीक्रेट, बड़ा भेद जिसकी बाबत बयान और पावर और सदाकत और सच्चाई को हम सीखने लगे। कहते हैं मैं तेरे पास जल्द आने की उम्मीद करने पर ये बातें तुम्हें लिखता हूं। अब तुम्हारे पास जल्द आने की उम्मीद पर, अब देखिए समझिए इस चीज को कि तुम्हारे पास जल्द आने की उम्मीद हमें क्या बताती, क्या सिखाती, एक ही चीज, और वो क्या चीज है, वो ये चीज है कि यहां पर मोहब्बत, यहां पर सदाकत, यहां पर सच्चाई का सामना हमें होता। और सच्चाई का सामना क्या है कि ईमानदार को ईमानदार के लिए फिक्र होती। ये पौलुस रसूल की तरफ से खत है जो कि तिमोथियस को है। जैसे कि पहले बाब की पहली और दूसरी आयत में हम देखते हैं तो पौलुस रसूल तिमोथियस को एक शख्सी खत लिख रहा है और शख्सी नसीहत कर रहा है। किस चीज के लिए? कि कलीसिया में क्या है, बेदारी है। कलीसिया में क्या है
سلامتی آئے, کلیسیا کو کیا کیا جائے, تعلیم و تربیت دی جائے, کلیسیا کو کیا کیا جائے, بلڈ اپ کیا جائے, کلیسیا کو بنا کر رکھا جائے, کلیسیا کو ترقی اور سرفرازی اور ایمان میں چلنے کی طاقت اور قوت میں تعلیمات پر قائم و دائم رکھا جائے, اور سبھی گروہوں کو, سبھی گروپوں کو, بزرگوں بیواہوں جوانوں سب کو ترتیب کے ساتھ خدا کی حضوری میں نصیحت اور اس کی عظمت اور عزت میں مضبوط کیا جائے. گریٹ سیکرٹ جب ہم دیکھتے ہیں تو گریٹ سیکرٹ اصل میں کیا ہے؟ یہ ایک بڑا راز ہے, یہ ایک بڑا بیت ہے جو اصل میں کیا کچھ لوگوں کے لیے بیت ہی رہ جاتا اور کچھ لوگوں پہ یہ اشاع ہوا اور کچھ لوگوں کو پتا چلا. اور یہ گریٹ بیت جو ہے یا گریٹ بیت جس کو ہم دیکھتے ہیں سیکرٹ جو ہے, یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کو پتا نہیں, بلکہ تیموتھیوس کو بھی کیا ہے پتا ہے, اور تیموتھیوس کو جو جس وجہ سے یہ بیان کیا جا رہا ہے آگے وہ بھی ایماندار ہے کہ ان کو بھی کیا کر یاد کروا, یا یہ کیا ہے بہت ضروری ہے, یہ کیا ہے بڑے کام کی بات ہے, یہ کیا ہے صداقت اور سچائی ہے ایسی جو اصل میں کیا کرے خدا اور خدا کی حضوری میں مضبوط کرے, خدا اور خدا کی عظمت میں کیا کرے ترقی, مضبوطی, زوراوری, برکت. آج عزیزو جب ہم کلام پاک کو, کلام قدرت کو دیکھتے تو یہ وجہ کیا ہے جو تعلیم و تربیت دی جا رہی, یہاں پر وجہ ہے غلط تعلیمات. غلط تعلیمات وہ تعلیمات جو اصل میں رائج کی جا رہی ہے, کس لیے؟ نجات کو بتانے کے لیے اور نجات کو واضح کرنے کے لیے کہ نجات تمہیں کس طرح سے مل سکتی ہے. یہاں پر جو نظریہ ہمیں نظر آتا نجات حاصل کرنے کے لیے, پہلے نمبر پہ دنیا کو کیا سمجھا جائے؟ برا ہی سمجھا. پہلی غلط تعلیم کیا دی جا رہی ہے؟ دنیا کو غلط ہی سمجھا جائے. اور دوسری تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ کچھ چیزوں سے کھانے پینے کا پرہیز کیا جائے. اور تیسری تعلیم کیا دی جا رہی ہے کہ شادی نہیں کرنی, شادی نہیں کرنی, کھانے پینے کا پرہیز, اور پھر دنیا کو برا سمجھا جائے. پھر آپ کیا کرو گے؟ نجات کو حاصل کرو گے. اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نجات کیسے آپ کو ملے گی اور کس سمجھ سے اور کس سیکھ سے آپ کو نجات ملے گی. اس نجات کی بابت کیا کیا جا رہا ہے؟ بیان کیا جا رہا ہے. اب پولس رسول یہ خط اور یہ باتیں جو لکھنے والا ہے اور کہتا ہے کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی کیا کرتا ہوں, کوشش کرتا ہوں یا اس سوچ میں ہوں. اب یہ باتیں اس لیے بیان کرتا ہے کہ اس غلط تعلیم کو کیا کیا جائے؟ ختم کیا جائے, دور کیا جائے, اور تمام طرح سے کیا کیا جائے؟ ختم کر کے خدا کی عظمت اور عزت میں کیا کیا جائے؟ کلیئر اس کے بیت پر, اس کی صداقت اور سچائی پر اور اس ایمان پر چلا جائے جو ہمیں نجات دے سکتا. اب عزیزو جب ہم دیکھتے خدا کی عظمت میں تو یہاں پر کہتا ہے کہ میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر. امید کو جب میں رات دیکھ رہا تھا تو امید اصل میں پتہ کیا؟ یہ امید جو ہے انسان کے پاس کیا ہے؟ روشنی ہے, امنگ ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا تعلیم ہے, یہ وہ پاور ہے, یہ وہ طاقت ہے جو کبھی مرجانے نہیں دیتی. اب امید کو جب ہم دیکھتے تو امید کی بابت کیا لکھا ہے کہ پس ایمان, امید, محبت یہ تینوں کیا ہے؟ دائمی ہے. ایمان, امید, محبت یہ تینوں دائمی ایک جیسی ہیں, ایک طرح کی ہے. اور سنیے غور کیجئے کہ ایمان اصل میں جب ہم دیکھتے تو وہ کیا ہمیں دیکھنے سمجھنے کو ملتا؟ ایمان جو ہے وہ اصل میں وہ قوت ہے, وہ طاقت ہے, وہ عظمت اور وہ پہچان ہے جو کبھی نجات سے دور جانے کی کمزوری اپنے اندر نہیں. ایمان ہے بھروسہ, ایمان بھروسہ جس کا ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ایمان بھروسہ جس کا ہوگا وہ پختہ ہوگا, مضبوط ہوگا. اس میں کیا ہوگی؟ پہچان ہوگی. کس چیز کی؟
اس چیز کی پہچان ہوگی کہ آئی ایم بلیور، کہ میں کیا ہوں، نجات رکھنے والا، اور نجات کی بابت اور نجات کی صداقت اور سچائی کو اپنے اندر رکھنے والا اور نجات میں چلنے والا ہوں۔ اب دیکھیے، سمجھیے، غور کیجئے خدا کے پاک کلام میں، اور پھر آ جاتی ہے محبت۔ اب محبت کیا چیز ہے؟ محبت وہ چیز ہے جو آپ میں خدا کی پہچان ہے، اور اس پہچان سے آپ کیا کر رہے ہو، مضبوط ہو رہے ہو، اور اس پہچان کو کیا کر رہے ہو، آگے تک پہنچا رہے ہو۔ کہاں تک؟ دوسروں تک۔ اب دوسروں تک آپ میں سے خدا کی خدائی جانا، اور دوسروں تک آپ میں سے خدا کی عظمت کو پہنچنا، اصل میں کس کی پہچان ہے؟ محبت کی پہچان۔ جنہوں اپنی زندگی خدا دی پہچان ہوئے گی نا، وہ کسی نے خدا دی پہچان دے سکے، ورنہ پتہ کی ادلا بدلا مار مکی جڑی انسانیت نو تباہ کرنے والی چیزاں وافر نظر آندی ہے، انسانیت نو تباہ کرنے والی چیزاں، تو یہ خدا کی خدائی نہیں، یہ محبت نہیں، خدا کی پہچان نہیں۔ اور سنیے، غور کیجئے، پھر تیسری چیز کیا کہتا ہے؟ امید۔ امید ایک ایسی کرن ہے جو اصل میں کیا کرتی؟ طریقی میں اجالا، طریقی میں روشنی، طریقی میں وہ تعلیم، وہ صداقت اور وہ راہ مہیا کرتی جو اچھا اور پرفیکٹ انسان کو بنانے میں مضبوط طاقت مہیا کرتی۔ ہاللیلویہ۔ جو مایوسیوں کو، بدیوں کو، طریقیوں کو، لعنتوں کو، جووں کو، بندنوں کو، تسیروں کو، ہر طرح کی کمزوریوں کو کیا کرتی؟ دور کرتی، اور مسیح میں مضبوط زوراور کرتی۔ جدو کسی نے پوچھو نا کہ ایمان کی چیز، تو کوئی ہاں ایمان تو بغیر نجات نہیں۔ جدو کسی نے پوچھی نا محبت کی چیز، ہاں گاڈ از لو، خدا کیا ہے؟ محبت۔ اگر خدا محبت ہے تو سنیے، غور کیجئے، یہ امید جو ہے، اس کا سٹینڈرڈ جو ہے اس کی طرح کا ہی ہے، ایسا ہی سٹینڈرڈ ہے۔ کیسا سٹینڈرڈ ہے؟ جیسا محبت کا ہے، جیسا سنیے، غور کیجئے، ایمان کا ہے، محبت کا ہے، ویسا ہی یہ کیا ہے؟ سٹینڈرڈ ہے۔ آج عزیزو، خدا کا کلام یہ بتاتا سکھاتا کہ امید میں ہمیں کیسے اور امید میں ہمیں کیسے زور آور ہو کر اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ اب دیکھیے، سمجھیے، جب امید کی بابت ہم دیکھتے، امید کی بابت ہم سیکھتے، امید کی بابت ہم جب جانتے، تو امید ہمیں سربلند سرفراز کرتی۔ اس لیے عزیزو، جن کے پاس امید ہے ان کے لیے میں ایک حوالہ پڑھنے لگا، کیونکہ یہ ایک کیا ہے؟ خدا کی عظمت میں، عزت میں زور ہے، یہ ایک پاور ہے، یہ ایک طاقت ہے، یہ آپ کو مایوسیوں سے لڑنے اور اچھے کی امید اور طاقت بخشتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ہم عبرانیوں اس کا 10واں باب، اور 10ویں باب میں ہم چلتے اور دیکھتے ہیں اس کی 23ویں آیت۔ عبرانیوں 10واں باب، اس کی 23ویں آیت، یہاں پر کلام پاک میں لکھا ہے، اور اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے۔ ہاللیلویہ۔ آپ کے ساتھ امید کا وعدہ، مایوسی کو دور کرنا، طریقی کو دور کرنا، اور سلامتی، سرفرازی، خوشی کو بخشنا، نجات، برکت اور حضوری اور اس کی عظمت کو دینا، یہ کیا ہمیں ثابت کرتا؟ یہ ہمیں یہ ثابت کرتا، یہ بتاتا، یہ سکھاتا، سنیے، غور کیجئے، کہ امید دینے والا کون ہے؟ خدا ہے۔ اور امید جو ہے، اس کی طاقت کتنی ہے؟ ایمان کے جتنی۔ امید کی طاقت کتنی ہے؟ محبت کی جتنی۔ اور سنو، غور کرو، جس کو اچھی امید ہوگی، جس کو اچھی امید ہوگی، گڈ ہوپ، اچھی امید، اس کی بابت کیا لکھا ہے خدا کی عزت و تعظیم میں؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے، اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہتا ہے۔ اب اپنی امید کے اقرار کو جو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے، یہی اچھی امید کی کیا کرتی؟ نشاندہی کرتی ہے۔ کہتا ہے اپنی مضبوطی کے اقرار کو اپنی امید کے اقرار کو مضبوطی سے تھامے۔ اب جب ہم دیکھتے مضبوطی کے اقرار کو، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے تیرے پاس جلد آنے کی کیا ہے؟ امید ہے۔ امید
یعنی میرا سوچ خیال ارادہ ایسا میں چاہتا ہوں، لیکن آنے کی بابت پتہ کیا ہے؟ ہم اپنی زندگیوں میں، ہم اپنے خیالوں میں، ہم اپنی باتوں میں، ہم اپنی چیزوں میں، ہم اپنی تمام طرح کی زندگی کی رہنمائی میں کیا کرتے ہیں؟ امید تو بڑی ہی کرتے ہیں۔ امید کیا کرتے ہیں؟ بڑی ہی کرتے ہیں، اور بہت اچھا اور بہت بہترین کہنا، سمجھنا، پرکھنا اپنی زندگی میں رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سنیے، غور کیجئے، اس کا کہنے کا مطلب یہ کہ میں امید کیا کرتا ہوں؟ یہ رکھتا ہوں، لیکن میں اپنی مرضی نہیں بلکہ will of God، خدا کی مرضی کو پورا کرنا ہے۔ اگر اس نے چاہا تو میں جلدی، آپ اپنی زندگی میں پولس رسول کی طرح، سنیے، غور کیجئے، اس کرسمس کے موقع پر اور اس کرسمس کی صداقت اور سچائی میں، اس کرسمس کی پاور میں اچھے کی امید کے ساتھ زندگی کو بسر کریں۔ اب اچھے کی امید کے ساتھ جب زندگی کو بسر کریں گے تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں تک آپ نہ بھی پہنچے، لیکن سنو، غور کرو کہ خدا کی مرضی تک آپ ضرور پہنچو گے۔ اب اچھی امید جو ہے وہ کیسے؟ کہتے ہیں تو آؤ ہم سچے دل سے پورے ایمان کے ساتھ اور دل کے الزاموں کو دور کرنے کے لیے دلوں پر چھیٹے لے کر اپنے بدنوں کو صاف پانی سے دھو کر خدا کے پاس چلیں۔ خدا کے پاس جو اچھی امید نہیں نا، ان کے دلوں میں الزامات چل رہے ہیں، ان کے دلوں میں طریقی چل رہی، ان کے دلوں میں کیا چل رہا ہے؟ وہی چیزیں چل رہی جو نہیں چلنی چاہیے۔ کہتا ہے دل کے الزاموں کو دور کرنے کے لیے فیصلہ کریں، کیا؟ دلوں پر چھینٹے لیں، کس کے؟ یسوع مسیح کے خون کے، اور اپنے بدنوں کو کیا کریں؟ پاک روح کے ساتھ دھوئے، یعنی پانی کے ساتھ دھونا، پاک روح کے ساتھ دھوئے، اور یہ کیا ہے؟ یسوع کے پاس جانے کی امید اور آس ہے۔ اور سنیے، غور کیجئے، اچھی امید کا اقرار کیسے ہوتا ہے؟ کہتا ہے، سنیے، اور اپنی امید کی اقرار کو مضبوطی سے تھامے رہے، کیونکہ جس نے وعدہ کیا ہے وہ سچا ہے، اور محبت اور نیک کام کے لیے ترکیب دینے کے لیے ایک دوسرے کا لحاظ کرو۔ کیا جی؟ gives the respect for the good work and لو۔ جب ہم غور کرتے محبت اور اچھے کاموں کے لیے کیا کرو؟ ایک دوسرے کو عزت دو، اس کا لحاظ کرو، اسے سربلند کرو، اپ کرو، اونچا کرو۔ اور جنہوں اچھی امید نہیں، وہ اچھا بولے گا نہیں، اچھا کہے گا نہیں، اچھا سنے گا نہیں، اچھا کرن دی امید نہیں رکھے گا۔ اور جنہوں اچھی امید ہوئے گی اور رسپیکٹ دے گا، عزت دے گا، اور اچھی امید دے نالوں کی کرے گا، اچھا ہی کہے گا، اچھا ہی سنے گا، اچھا ہی بولے گا، اور اچھا ہی سوچے گا، اور اچھا ہی لئی اگے دا اگے وعدہ جائے گا۔ کہتا ہے میں تیرے پاس جلد آنے کی امید کرنے پر یہ باتیں تجھے اس لیے لکھتا ہوں۔ اب باتوں کی طرف آتے ہیں کہ باتیں کون سی لکھ رہا ہے؟ جن کی ضرورت ہے، کس کے لیے؟ غلط تعلیمات کو دور کرنے کے لیے۔ اب غلط تعلیمات کو دور کرنے کے لیے وہ گریٹ سیکرٹ ان کو بیان کر رہا ہے، پسے پردہ چھپی باتیں جو سب پر جو سب پر نمود ہے، ظاہر ہے، انہی کو کیا کرنے لگا؟ ظاہر کرنے لگا۔ اب ان باتوں کی طرف جب ہم غور کرتے تو وہ باتیں بڑی ہی بہترین، بڑی ہی بابرکت، بڑی ہی بلیس باتیں ہیں، جو اصل میں آج ہم سیکھ رہے کہ what is the importance of Christmas in what is the importance of birth of Jesus Christ in faith، کہ یسوع مسیح کا پیدا ہونا ہمارے ایمان میں کیسی اہمیت کا حامل ہے۔ لیکن کہ اگر مجھے آنے میں دیر ہو جائے تو تجھے معلوم ہو جائے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا، خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، کیوں کر برباد کرنا چاہے۔ اب برباد کرنا، یہ غلط تعلیم فار دا سالویشن، نجات کے لیے غلط تعلیم، باتوں اور صداقت جو ایسی جو سچائی ہے خدا میں، خدا کی
قدرت اور عظمت میں وہ اگر چھپائی جائے، وہ اگر پیچھے کی جائے، یا اس میں رد و بدل کیا جائے، یا اس میں کچھ مکس کیا جائے، یا اس کو پیچھے کر کے کچھ غلط آگے لے کر آیا جائے، یہ اصل میں کیا ہے؟ بربادی ہے، تباہی ہے۔ یہ اصل میں کیا ہے؟ سرے سے، جڑ سے تباہ کرنا، جڑ سے بنیاد کو ختم کرنا ہے۔ کہتے ہیں کہ سنیے، غور کیجئے کہ یہاں پر پہلے نمبر پہ بیان کرتا ہے کہ سنیے، خدا کے گھر، خدا کے گھر، اب ہاؤس آف گاڈ، جب ہم ہاؤس آف گاڈ کو دیکھتے ہیں تو ہاؤس آف گاڈ ہے کیا؟ ہاؤس آف گاڈ وہ چیز ہے جو آسمانی راہ ہے، جو آسمان پر اس کی بادشاہی، جو اس کی مرضی، اس کی قدرت اور اس کی عظمت میں اس کی تمام چیزوں کو کیا کرتا ہو؟ پورا کرتا ہو، اور اس کی تمام چیزوں میں وہ کیا کرتا ہو؟ اپنے آپ کو مضبوط اور زور آور رکھ کر وہاں پر رہتا ہو، اور اس کی حکمرانی وہاں پر چلے۔ یہ کیا؟ ہاؤس آف گاڈ۔ پتہ سمجھ لگی کہ اگر اسی خدا دی بادشاہی چ جائیے نا، سنیا جی دھیان نال، اگر اسی خدا دی بادشاہی چ جائیے تو خدا دی بادشاہی دے وچ کی ہوندی؟ مرضی پوری۔ خدا دی بادشاہی چ کی ہو رہا؟ اوندا نام اچا۔ خدا دی بادشاہی چ جو کہندا ہے وہی ہو رہا۔ یہ کیا ہے؟ ہاؤس آف گاڈ۔ تہاڈی تہاڈے گھر چ گل نہ منی جائے تو کی وہ تہاڈا گھر ہوئے گا؟ نہیں۔ جہاں پر یسوع یعنی خدا کا گھر وہ ہے جہاں پر اس کی مرضی پوری ہو رہی ہو، جہاں پر اس کی عظمت اور عزت پوری ہو رہی ہو، جہاں پر اس کا نام اونچا سربلند سرفراز ہوتا ہو۔ کیا لکھا ہے کہ سنیے، غور کیجئے کہ خدا کے گھر، ہاؤس آف گاڈ، خدا کا گھر۔ اب جب ہم خدا کے گھر کو دیکھتے تو خدا کے گھر میں جو ہمیں سیکھنے سمجھنے کو ملتا وہ کیا چیز ہے؟ سنیے، غور کیجئے اس کے پاک کلام کی طرف جب ہم آتے تو اس کے لیے بھی ہمیں عبرانیوں کے خط میں سے خدا کے پاک کلام کو دیکھنے اور سمجھنے کی پاور ملتی کہ خدا کا گھر اصل میں ہے کیا۔ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ عبرانیوں 3 باب اور اس کی 5ویں اور 6 آیت۔ یہاں پر لکھا ہے، خدا کی رہنمائی میں، اس کی عظمت اور قدرت میں، لکھا ہے اس کے پاک کلام میں، موسیٰ تو اس سارے گھر میں خادم کی طرح دیانتدار رہا تاکہ آئندہ بیان ہونے والی باتوں کی گواہی دے، لیکن مسیح بیٹے کی طرح اس کے گھر کا مختار ہے، اور اس کا گھر ہم ہے، بشرطے کہ ہم دلیری اور امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے قائم رکھے۔ سمجھ آ گئی گل دی ہے کہ خدا دا گھر کون ہے؟ ہاؤس آف گاڈ۔ ہاؤس آف گاڈ یہ ہے، کیا ہے کہ بشرطے کہ ہم اپنی دلیری، امید کا فخر آخر تک مضبوطی سے تھامے رہے، اور کہ یہ کیا ہے جی؟ وہ کون ہے؟ ہم ہے۔ وہ کون ہے؟ خدا کا گھر ہم ہے۔ پر کیسے؟ سنیے، غور کیجئے، we are the house of God. We are the house of God, but spend the life will of God. Again, spend the life will of God. کہ اس کی مرضی میں آپ اپنی زندگی بسر کرو تو آپ کیا ہو؟ آپ کیا ہو جی؟ آپ خدا کا گھر ہو، یعنی ہاؤس آف گاڈ، کہ اس میں آپ زندگی بسر کرنے والے بنو تو آپ اس کا کیا ہو؟ گھر ہو۔ اب سنیے، غور کیجئے، خدا کی رحمت اور زور میں، قوت میں، ریئل بلیور آف گاڈ، ریئل بلیور آف گاڈ، ان میں پہچان یہ ہے کہ وہ خدا کا گھر بنے رہتے، کسی کی مرضی نہیں پوری کرتے بلکہ خدا کی مرضی کو پورا کرتے، اور یہی کیا ہے؟ ایماندار کی پہچان ہے۔ اب سنیے، کہتا ہے اس کی رہنمائی میں، جو حق کا ستون اور بنیاد ہے، زندہ خدا کی کلیسیا،
زندہ خدا کی کلیسیا. اب اس کا کیا مطلب ہے؟ میں کسی نے سوال پوچھا نا، سنو غور کرو، کسی نے سوال پوچھا اج اسی کی سیکھ کی رہے ہیں، اج اسی سیکھ رہے ہیں کہ واٹ از دا امپورٹنس برتھ آف جیسس کرائسٹ ان فیتھ. ایمان میں یسوع مسیح کی محبت کا، ایمان میں یسوع مسیح کی پیدائش کا کیا اہمیت یا ویلیو ہے. اب یہ سیکھ رہے ہیں. اب جب ہم ادھر آتے ہیں تو ایمان میں یسوع کی امید، یسوع کی پیدائش کی امید ہمیں نظر آتی. کہتا ہے کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا. اب زندہ خدا کی کلیسیا، کلیسیا میں اگر سوال پوچھوں تو یہ کیا ہے کلیسیا، تو سارے پتہ کہیں گے کلیسیا کیا ہے. سبھی کہیں گے کہ کلیسیا کیا ہے جی؟ کلیسیا مسیح کا، کلیسیا کیا ہے جی؟ مسیح کا. اور یہ زندہ خدا کی کلیسیا کیوں ہے؟ زندہ خدا کی اس لیے کیونکہ زندہ خدا نے اس زندہ کلیسیا کو مقرر کرنے کے لیے پتہ کیا کہتا ہے وہ؟ اے پترس تو پترس، میں اس پتھر پر کیا کروں گا؟ کلیسیا کو قائم. اب زندہ خدا نے زندگی دے کر جن پر موت کا اختیار تھا، جن پر موت واجب تھی، جنہوں نے گناہ میں، بدی میں، طریقی میں گرنا تھا، جن پر ہر طرح کے جو وہ بندنوں، تاثیروں، شیطان اور شیطان کی قوتوں کا راج تھا. غور کیجئے، دھیان کیجئے، اس زندہ خدا نے کیا کیا؟ ان کے لیے زندگی دے کے انہیں زندہ کر زندہ. یسوع نے صلیب پر جب اپنا بدن دیا، اپنی جان دی صلیب پہ، تو پھر کیا ہوا؟ وہاں پر جو نیچے موت کے لائق تھے، یسوع نے اپنی موت اس پر لے کر کیا کیا؟ ان کی موت کو ختم کیا. اور یہ جو گناہ سے خریدے گئے، یہ زندہ زندگی دینے والے اور زندہ خدا کی زندگی دینے والی کلیسیا بن، زندہ خدا کی جو زندگی دینے والا ہے اس کی کلیسیا. آج غور کیجئے، دھیان کیجئے کہ خدا کا پاک کلام کیا فرماتا. خدا کا پاک کلام یہ فرماتا کہ زندہ خدا کی کلیسیا مسیح کا بدن اس لیے ہے کیونکہ اس نے اپنی جان دے کر اسے مردہ حالت میں سے نکال کر زندہ کیا. اور سنیے، غور کیجئے کہ زندہ خدا کی کلیسیا کی پہچان کیا ہے. زندہ خدا کی کلیسیا کی، زندہ خدا کی کلیسیا کی پہچان ایک ہی ہے، مردہ کدی خدا دا نہ، مریا کدی خدا دا. لیکن زندہ خدا دی کلیسیا جڑی ہے نا، وہ زندگی رکھ دیا ہویا، جنہیں زندگی دیتی ان دا نام لین تو باز، ان دی ورشپ کرن تو باز، ان دی ستائش کرن تو باز، ان دی عظمت کرن تو باز، ان دی عزت کرن تو باز، ان دی رہنمائی کرن تو باز، ان دی عظمت اور عزت نو بیان کرن تو باز. اور یار بات سنو، غور کرو، دھیان کرو کہ جب آپ دیکھو گے اس چیز کو، اگر زندگی دینے والے کی زندگی اندر کام کر رہی ہوگی تو اس زندگی کے سبب سے زندگی ہی باہر آئے گی، اور وہ زندگی دوسروں کا سبب اور وسیلہ زندگی کا بنے گی. اب سنیے خدا کا پاک کلام کیا فرماتا. یہ فرماتا کہ یہ کیا ہے؟ زندہ خدا کی کلیسیا. اب زندہ خدا کی کلیسیا اس لیے کیونکہ یہ زندگی رکھتی، اور لکھا جو حق کا ستون اور بنیاد ہے. حق اور ستون جب ہم دیکھتے، حق کا ستون وہ ہے کون؟ وہ یسوع مسیح ہے. یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس کیا کروں گا جی؟ پتھر پر کلیسیا بناؤں گا. اگر اس پتھر پر کلیسیا بناؤں گا تو حق کا ستون یعنی جیسس کرائسٹ. اب حق کے ستون کو جب ہم دیکھتے تو یہ پلر آف ٹرو اینڈ بیس جب ہم دیکھتے تو بیس وہیں پر رکھی گئی، بنیاد وہیں پر رکھی گئی. وہ کیا تھی؟ وہ پترس کو جب کہا تو کلیسیا کو قائم کیا خدا نے، مطلب کہ اس پتھر پر میں کیا کروں گا؟ کلیسیا بناؤں گا. اور پھر یسوع مسیح نے کیا کہا؟ راہ، حق اور زندگی میں ہوں.
راہ حق اور زندگی حق کا ستون. اب ستون کیا چیز ہے؟ ستون پر جب ہم غور کرتے تو ستون یہ ہے، سنیے غور کیجئے. ستون پتہ ہے بنی اسرائیل کہ آگے آگے آگ کا ستون چلا کرتا تھا. آگے آگے کیا کیا کرتا تھا؟ ستون جو ہے یہ پلر ہے جو مضبوطی کی علامت ہے. ستون جو ہے یہ پلر ہے جو کیا ہے؟ رہنمائی کی علامت ہے. ستون جو ہے یہ کیا ہے؟ روشنی ہے، صداقت ہے. جیسے یسوع مسیح کی قدرت اور پاور میں ہم ستون کو دیکھتے تو ستون خدا آگ کا بن کر کیا بنی اسرائیل کی رہنمائی کرتا گیا. آج ہم ستون کو دیکھیں گے، ستون جہاں پر کھڑا کیا جاتا مضبوطی آتی. آج ہم ستون کو دیکھیں گے تو ستون کیا کرتا ہے؟ یہ پورا ورک کرتا سنبھالنے کا، یہ پورا ورک کرتا نکھارنے کا، یہ پورا ورک کرتا کیا کرتا؟ مضبوط کرنے کا. اب سنیے غور کیجئے کہ جس کی بابت یہ کہہ رہا ہے خدا کی رہنمائی میں کہ خدا کے گھر یعنی زندہ خدا کی کلیسیا جو حق کا ستون اور بنیاد ہے کیوں کر برباد کرنا چاہے. حق کا ستون اور بنیاد، حق کا ستون اور بنیاد کو جب ہم دیکھتے تو حق کا ستون اور بنیاد سے مراد یہ ہے کہ کلیسیا کا واحد جو سورس ہے رہنمائی کا، کلیسیا کا واحد جو لیڈر ہے خدا کی عزت اور تعظیم میں، کلیسیا کا واحد جو رولر ہے خدا کی عظمت میں، کلیسیا کا واحد جو خدا کی رحمت اور عزت اور تعظیم میں واحد اور منجی اور چلانے والا لیڈر ہے، وہ صرف اور یسوع مسیح ہے. وہ صرف کون ہے جی؟ جیسے پلر مضبوطی کی علامت سنبھالتا اور جیسے ستون رہنمائی کرتا گیا، زندہ خدا کی کلیسیا کو اگر چلا سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح چلا سکتا ہے. زندہ خدا کی کلیسیا کو نجات میں اگر کوئی بڑھا سکتا ہے تو وہ یسوع مسیح بڑھا سکتا ہے. زندہ خدا کی کلیسیا کو اگر کوئی آگے تک لے کر جا سکتا ہے تو وہ زندہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہی آگے لے کر جا سکتا. تو آج ہم کیا سیکھ رہے ہیں خدا کی رہنمائی میں؟ What is the importance of birth of Jesus Christ in faith؟ کہ ایمان میں یسوع مسیح کی حمیت پیدائش کی کیا ہے؟ اب دیکھتے ہیں 16ویں آیت. لیکن اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے. گریٹ گڈ نیوز، گریٹ سیکرٹ. اب گریٹ سیکرٹ کی بابت میں دیکھوں گا خدا کی عظمت اور عزت میں یہ چھپی ہوئی باتیں، بہت چھپی ہوئی باتیں جو جن کو پتہ نہ ہو، جس پہ بڑا پردہ پڑا ہو، بڑی پیچھے کی باتیں، ان باتوں کو ظاہر کر رہا ہے. اب وہ باتیں اصل میں ہے نہیں، لیکن کہتا ہے کہ سنیے غور کیجئے کہ یہ کوئی بڑا بھید نہیں. کہتا ہے اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا. اب دینداری کا بھید یعنی اپنی تعلیم، اپنے ایمان اور یسوع مسیح کی عظمت اور عزت پہچان اور اس کی رہنمائی میں کیا کرنا. سنیے غور کیجئے، دھیان کیجئے کہ یہ کوئی بڑا نہیں بھید کہ اسے نہ سمجھا جائے. کہتا ہے کہ بھید بڑے کو، بڑا بھید کیا ہے؟